10वें पारे की तिलावत का आगाज़ करते हैं हम अल्लाह के हुक्म और उसकी तौफीक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीना वब्नस सबील इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम पीछे जो पढ़े थे वो हम पढ़े थे ग़ज़वा बद्र के हवाले से, और उसमें हमने पढ़ा कि ये मुसलमानों की काफ़िरों के साथ पहली जंग थी और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इस जंग में फ़तह मुबीन दी और काफ़िरों के 70 मारे गए और 70 कैद हुए। और उसी जंग में फिर जो जंग से रिलेटेड अहकामात हैं वो मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, और इसमें जो माल गनीमत है ये उसके हवाले से यहाँ पर ये वाली आयत हमें बताती है। आप गनीमत का जो वर्ड है ये गनम से निकलता है, गनम बकरियों को कहते हैं। तो बेसिकली ये जो एक इस्तिलाहन ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है उस माल के लिए जो जंग में लड़ने के बाद कुफ़ार के मरने के बाद मुसलमानों के हाथ लगता है। अब उसके लिए जो इस्लाम का असूल है वो ये है कि जितना भी माल किसी भी फ़ौजी के हाथ लगेगा वो जाकर कैंप में जमा करवाएगा माल गनीमत के। फिर उसकी पूरे माल को इकट्ठा करने के बाद माल के 5 हिस्से किए जाएंगे। उसमें से 4 हिस्से उस पूरी फ़ौज में तकसीम किए जाएंगे। किस रेशो से कि जो पैदल चलने वाले हैं उनको एक हिस्सा मिलेगा, और जिसके पास सवारी है उसको अपनी सवारी की मेंटेनेंस और उसके खिलाने पिलाने, अगर घोड़ा है या और कोई सवारी है तो उसके 2 हिस्से मिलेंगे। इस तरीके से ये माल गनीमत की तकसीम होगी, और जो एक हिस्सा बच जाएगा, इनके 5 हिस्से हमने किए थे, 4 हिस्से तकसीम हो गए। एक हिस्सा वो दोबारा से फ़ौजियों के किसी काम को सही करने के लिए, उनको कोई इनाम देने के लिए इन कामों में सर्फ होगा, और साथ साथ ये अल्लाह और उसके रसूल के कराबतदारों पर, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च होगा। तो ये उसको आप सदका भी कर सकते हैं, उसको आप फ़ौज के बाकी कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने ये हमें बात बताई दोबारा से जंग के ऊपर कमेंट्री है कि जब तुम जंग के लिए जा रहे थे तो तुम मदीना वाली साइड पे थे, उद्वत दुनिया पे थे, और वो उद्वत कुस्फा पे थे। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि अगर तुम सब एक वादा करके मिलते तो शायद तुम लोगों को मिलने में परेशानी होती, लेकिन ये हालात यूँ बन गए कि आपको लामहला तौर पर जंग करनी पड़ी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो काम जो अल्लाह ने करना है वो कर गुजरे। तो इससे आपने जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि ज़िंदगी में किसी चीज़ का आना या जाना ये पहले से लिखा हुआ होता है। किसी के साथ कोई तंगी या तकलीफ़, कोई जंग या हादसा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर में अगर लिखा हुआ है तो आप किसी सूरत उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि लियक़दियल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। क़ज़ा का लफ्ज़ भी यहीं से निकलता है, जो हम कहते हैं ना क़ज़ा आ गई थी, उसकी अजल आ गई थी। तो जो अल्लाह ने क़ज़ा में लिख रखी हैं चीज़ें वो होकर ही रहती हैं, उससे किसी सूरत मुफ़िर नहीं है। ताकि, और इसके पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि अब इस जंग के बाद जो ज़िंदा रहे वो ये वाज़ेह तौर पर समझ के जिए कि हक़ पे कौन है और कौन सा ऐसा बंदा है जो कि गुमराही के रास्ते पर है। तो इन दोनों ग्रोहों की हक़ व बातिल की भी तस्दीक हो गई कि कौन हक़ पर है और कौन बातिल पर है। और जब इज़ युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीलन, और वो अल्लाह ताला आपके ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आई, जिसमें कि आपने वो जो उनके दुश्मन थे उनको ख्वाब में बहुत कलील तादाद में नज़र आए। और अल्लाह ताला की तरफ से ये भी एक नुसरत थी कि अल्लाह ताला मुसलमानों की ढारस बंधानी चाहते थे कि उस ख्वाब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुतमईन हो गए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और अब इज़ युरीकुमुहुम इज़ अल्तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम क़लीला, और जब फिर आप मैदान जंग में मिले तो वो दोनों फरीक आपस में एक दूसरे को अपने आप से दोगुना महसूस कर रहे थे। और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसलमानों के लिए एक मदद थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पर हम जंग के डूज़ एंड डोंट्स पढ़ेंगे कि जब किसी इंसान को जिहाद के लिए, क़िताल के लिए जाना पड़े तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये डूज़ एंड डोंट्स आपकी लाइफ के उन टाइम्स के भी हैं कि जब आप हार्ड टाइम्स में अपनी किसी डिप्रेशन से, किसी बीमारी से, किसी बुरे
हमसाए से, किसी नाकदरे रिश्ते से फ़ाइट कर रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से फ़ाइट कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहा है या आपको सही रास्ते पर नहीं चलने दे रहा, तो डूज़ एंड डोंट्स नोट कर लीजिए। हालत जंग में डूज़ एंड डोंट्स: साबित कदमी, सबसे पहले डट जाएं। अगर आप हक पर हैं तो अपने मकसद पे डट जाएं और पीछे ना हटें, और अल्लाह ताला को याद करें बहुत ज़्यादा ताकि आप फलाह पाएँ, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। अल्लाह अपने मकसद पे डट जाएं, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह को याद करें और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म अदूली ना करें। यानी कि इस वक्त में ये इस अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी की तो अहमियत हर सिचुएशन में बहुत है, लेकिन हालत जंग में इसकी अहमियत दो चंद हो जाती है। अगर आप देखें ग़ज़वा उहद मुसलमानों ने क्यों वो जंग हारी थी, क्योंकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं की थी। तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी हर सूरत में ज़रूरी है, और इस फरमाबरदारी के बाद अल्लाह ताला हमें बहुत से इनामात से नवाजता है। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों क्या नहीं करना, ठीक है, और झगड़ना नहीं है, कम हिम्मती नहीं दिखानी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अपनी हवा और शोहरत उखड़ जाएगी। तो झगड़े से बचना है। अल्लाह ताला को झगड़ा वैसे ही नहीं पसंद। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको झगड़ा करना पड़ सकता हो तो सब्र कर जाइए। यानी अगर आप आपको पता है कि आप सही भी हैं और दूसरा बंदा नाजायज़ कर रहा है तो सब्र कर जाइए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं उस शख्स को जन्नत के किनारों पर घर लेकर देने की ज़मानत देता हूँ जो झगड़ा छोड़ दे, खा वो हक पे हो। तो झगड़ा अल्लाह ताला को किसी सूरत पसंद नहीं है। तो झगड़ा होता क्यों है? दरअसल कि एक बंदा जो है वो सही चल रहा है, दूसरा बंदा अकॉर्डिंग टू मोरालिटी को स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा, अपनी मर्ज़ी के वसूल बना के बैठा हुआ है। अब आप जब उसको कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो वो मज़ीद आपके गले पड़ता है। तो झगड़ा नहीं करना। तो याद रखें कि सब्र कर जाएंगे तो अल्लाह ताला का कुर्ब भी मिलेगा और आपको वो तमाम इनामात मिलेंगे जो सब्र करने वालों को मिलते हैं। और फिर क्या नहीं करना, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो कि मुशरिकीन मक्का थे, जब वो जंग के लिए आते थे तो बड़े इतराते हुए और दिखावा करते हुए आते थे। और जैसे कि मुशरिकीन मक्का ने इस जंग के लिए भी पूरे तैयारी के साथ औरतें साथ लाए हुए थे, वो डांसिंग जो लेडीज़ थी वो थी, उसके बाद उनके सिंगिंग के सारे आलात थे, तो वो इस तरह से शोखियाँ मारते हुए आ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हरकतें अल्लाह को नहीं पसंद। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि ज़िंदगी में अगर कोई भी हालात हों तो ये हरकतें कि आप अपने आप को ओवरली स्मार्ट या दूसरे इंसानों से आला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अल्लाह को नहीं पसंद। दिखावा, बनावट, दूसरों को अपने आप को बड़ी कोई चीज़ बना के शो करना, ये चीज़ें अल्लाह को नहीं पसंद। और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए निकले तो अल्लाह ताला आमाल जो तुम कर रहे हो वो देख रहा है। और जब दो जमातें आपस में मिल गईं तो शैतान ने उनके दिमाग में ये फॉल्स अजम्पशन और ये रॉन्ग नोशन दाखिल किया कि जो तुम हो वो तुम ही हो, तुम जैसा कोई नहीं, और आज तुम्हारे मुकाबले में कोई टिक भी नहीं सकता। लेकिन जब उसने दोनों जमातों को देखा, यानी कि मुसलमानों के साथ उनके साथ आने वाले फरिश्ते थे, और देखा कि आज तो अल्लाह की मदद पूरी मुसलमानों के साथ है, तो वही शैतान जो कि उनके दिलों में उभार रहा था, उनके दिलों के अंदर उनको हमियतुल जाहिलिया दे रहा था या उनके दिलों में गलत किस्म के ख़यालात को मुज़य्यन कर रहा था, वो अपनी एड़ियों के बल फिर गया और उसने कहा कि मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो ये है शैतान की असल हकीकत, जो ऐन वक़्त पे धोखा देने वाला है, जो कि इंसानों को जिसके पीछे चलकर अगर इंसान गलत रास्ते पर चल जाता है तो वहाँ पर जाकर ये अपना पल्ला छुड़ा लेता है, ना ही इसका गाइड बनता है और ना ही उसको रहनुमाई देता है। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, और जब कहा मुनाफिक मर्दों ने और उन लोगों ने जिनके दिलों में मर्ज़ था, मर्ज़ किस चीज़ का? दुनिया की ज़िंदगी का। तो ये जो मर्ज़ था उन्होंने जब देखा कि मुसलमान कुफ़ारे कुरैश से जंग के लिए जा चुके हैं या जा रहे हैं या उनका इरादा है, तो उनके अल्फाज सेम वही अल्फाज है जो आज के दुनियादार लोगों के अल्फाज होते हैं कि इनको इनके दीन ने धोखे में डाल दिया, यानी इनके दीन की वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आएंगी। और ये अक्लमंदी का फ़ैसला इस वक्त नहीं कि आप सारी हालात को देखें, आप ये देखें कि इस वक्त मुसलमानों की जमीयत कितनी थोड़ी है, मुसलमानों के पास असलहा नहीं, मुसलमानों के पास कोई
जंगी हथियार नहीं, कोई जंगी ट्रेनिंग नहीं, तो ये कैसे लड़ सकते हैं मुशरिकीन से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कैफियत वो मुनाफिक नहीं समझ सकते कि जो मोमिन के दिल की कैफियत होती है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तो ये बात आपको भी याद रखनी है कि तकलीफ़ का वक़्त, हार्ड टाइम इंसान की ज़िंदगी में आता है तो वो जाने का नाम ही नहीं लेता। खुशी के वक़्त तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे चुटकियाँ बजाते हुए गुजर गए। तो इसलिए खुशी में भी आजमाइश है, इसमें नो डाउट, लेकिन ये आजमाइश इंसान इसको आजमाइश के तौर पर ट्रीट नहीं करते। लेकिन गम का वक़्त तो गुजरता ही नहीं, ख़वाह वो किसी किस्म का गम क्यों ना हो। तो उस सूरत हाल में भी वो वाले मुकामात कुरान पाक के जिसमें कि अल्लाह ताला ने आपको गम को ट्रीट करना सिखाया है, और गम को कैसे आपने मैनेज करना है, इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, कि आप ज़रूर पढ़ा कीजिए, कहीं पर नोट्स बना के रख लीजिए। कभी जब भी कभी ज़िंदगी में आपको ऐसी कोई सिचुएशन आए कि लोग झगड़े की कैफियत पैदा हो रही हो, दिल उदास हो रहा हो, आप किसी चीज़ से फ़ाइट कर रहे हो, तो फिर आपको किसी भी दूसरे इंसान से मशवरा लेने की बजाय कुरान के इस मुकाम से फिर मशवरा ले लिया करें। साबित कदम रहना है, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करना है, और मुकम्मल तौर पर डट कर खड़े हो जाना है, और अपने आप को कभी भी हल्का या और सुस्त नहीं हो जाना। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि काश आप उस कैफियत को देखें, इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका, काफिरों की रूहें कब्ज़ करने के लिए जब फरिश्ते आते हैं, तो यज़रिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम, हमने पीछे में पढ़ के आए थे ना कि डांट अख़रिजू अनफुसकुमुल यौम 7वें पारे में, कि आज निकालो अपनी जानों को अपनी बॉडी से, और आज उसकी दूसरी डायमेंशन ये है कि वो उनको मारते भी हैं। तो डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है, और तकलीफ़ से उनकी जान कब्ज़ की जाती है। और ये हदीस में आता है कि जैसे कोई गरम सलाख को गरम करके किसी ऊनी कपड़े पर रख दे तो वो ऊनी कपड़े के अंदर क्या कैफियत पैदा होती है, ऐसे ही उस शख्स के अंदर कैफियत पैदा होती है जो क्या करता है, जो अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करके ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह की तरफ वापस जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, चक्को अज़ाब जलने का, ये इसलिए हुआ जो तुमने अपने हाथों आगे भेजा। अल्लाह ताला की सिफ़त रहमान है, जो अज़ाब है वो अल्लाह ताला की सिफ़त अदल के तकाज़े के तौर पर आता है। जो आप करेंगे उसका आप नतीजा भुगतेंगे। तो बुरा करोगे तो नतीजा बुरा निकलेगा कि क्या खूब सौदा नक़द है, इस हाथ दे इस हाथ ले। जो आप करते हैं आपको उसी का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो आयत नंबर 53 का एक असूल ज़हन में रखिए कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदल लेगा। अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में कोई नेमत दी, कोई इनाम दिया, कोई अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया, अल्लाह ताला ने आपको कोई ओहदा दिया, आपको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की फरावानी दी। जब आप अपना अमल बदलते हैं तो अल्लाह ताला फिर अपनी नेमतें छीनता है, अदरवाइज़ अल्लाह ताला आपको दी गई नेमत नहीं छीनता। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। जो आपके अपने नफ्सों के अंदर आदतें थीं, उन्होंने डिटर्मिन करना था कि आप इनाम याफ्ता लोगों में शामिल होंगे, आप मग़ज़ूबी अलैहिम या ज़वाल याफ्ता लोगों में शामिल होंगे। अगर आपने अपनी आदतों को तब्दील कर दिया, अल्लाह के हुक्मों के बरखिलाफ़ ज़िंदगी गुजारी, तो फिर जो नेमतें आपको मिली हैं वो आपसे छीन जाएंगी। तो नेमत की हिफाजत शुक्र से करें कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और शुक्र को भी अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो वो सेम यही है कि नेमत को अल्लाह के दिए गए हुक्मों के मुताबिक इस्तेमाल करें। कि अल्लाह ने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस नेमत के बारे में कि पैसा है तो उसको कहाँ खर्च करना है, उसको फजूल खर्ची में नहीं उड़ाना, उसको आपने कंजूसी में नहीं संभाल के रखना, आपने कहाँ कहाँ खर्च करना है, आपकी आँखें हैं, आपके कान हैं, और बहुत सी नेमतें हैं। तो नेमत की हिफाजत करनी है अल्लाह का शुक्र अदा करके। और शुक्र क्या है, उस मुनइम जिसने आपकी ज़ात पर इनाम किया उसके हुक्म के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए, उस नेमत को ज़ाया होने से बचाइए, और ज़ुबान से भी उस नेमत का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि फिर इसकी जो नेमत के तब्दील हो जाने की एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल कौन है, अभी जो हम पिछले 9वें पारे में पढ़ के आए हैं, आले फ़िरौन।
ان کو اللہ نے نعمت دی تھی، انعام، اقتدار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، اللہ نے ان کو دولت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی عادتوں کو تبدیل کر لیا اور ان نعمتوں کو غلط استعمال کرنے لگے، شکر گزاری کی روش چھوڑ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جب انہوں نے اللہ کی ان آیات کو اور ان حکموں کو جھٹلایا جو اللہ نے ان کو دیے تھے، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا اور ان کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ تو کون سے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی آپ کو صحیح معنوں میں پہچانتے نہیں، اپنے مقصد تخلیق سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، پھر دوبارہ سے آج ہی کہ جنگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ اپنے دشمنوں کو اس حرب میں یعنی کہ جنگ میں پائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو پھر ان کو مار مار کے بھگا دیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب میدان جنگ ہے تو اس میں دلیری، شجاعت کے بہترین جوہر دکھائیے، پھر اس میں پیٹھ پھیرنے کی ضرورت نہیں، پھر اس میں بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں، اس میں پھر اپنے دشمن کے مقابلے میں خوب ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کہ کوئی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ قوم اب عہد شکنی کرے گی، تو آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ پہلے سے خود ہی عہد شکنی کر لیں، جیسا کہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کو توڑنے کا اعلان مسلمانوں نے کیا تھا، کیونکہ جب کافروں نے، جب مشرکین مکہ نے بدعہدی کی، یعنی کہ جو ایک شک تھی کہ جو مسلمانوں کے حلیف قبیلے ہیں وہ مسلمانوں وہ بھی ایسے ہی ٹریٹ کیے جائیں گے جیسے خود مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ نے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا عہد کیا تھا، لیکن مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا۔ تو جب انہوں نے اپنی معاہدے کی اس شک کو توڑا، حدیبیہ کی، تو پھر اللہ کے نبی نے پورے معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا، کہ نے کہا کہ یہ معاہدہ اب دوبارہ سے تجدید کیا جائے گا، اب ہماری طرف سے معاہدہ ختم ہے، اب یہ معاہدہ نہیں ہے کہ ہم 10 سال کے لیے جنگ بندی نہیں کریں گے، اب اگر آپ نے معاہدے کی تجدید کرنی ہے تو اب آ کے ہم سے معاہدے کی تجدید کریں۔ پھر اس وقت یہ سیاست دیکھیں نا نبی کریم کی، کہ اس وقت پھر وہ ابو سفیان گیا اور جا کر معاہدے کی تجدید کے لیے ترلے کی، اپنی بیٹی کے گھر گیا، ابو بکر عمر کے پاس گیا، لیکن تب اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ہماری طرف سے یہ معاہدہ تجدید نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی قوم آپ سے بدعہدی کرتی ہے، خیانت کرتی ہے، تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے معاہدے توڑ سکتے ہیں، یہ خیانت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ برابری کی بنیاد پر آپ نے اس معاہدے کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کسی شخص کی کوئی امانت پڑی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کی آنکھوں کی بھی حفاظت آپ کو ریکوائرڈ ہے، آپ کی سوچوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جو آپ کی آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رہنمائی دی کہ آپ نے جنگی تیاری رکھنی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کہ جب تم نے میدان جنگ میں جانا ہے تو اس سے پہلے جنگ کی پوری تیاری کرو گے، گھوڑوں کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ، یعنی کہ میدان جنگ میں جانے سے پہلے جنگی تیاری بھی ضروری ہے۔ اور یہ چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ سورۃ انفال جنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکامات تھے اس میں مسلمانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مخالفین صلح کے لیے جھکاؤ کریں تو تمہیں بھی صلح کے لیے جھک جانا چاہیے، یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معاشرے میں امن رہے۔ اگر کوئی شخص معاشرے کا امن خراب کرتا ہے تو اگر گھی سیدھی انگلی سے نکلتا ہے تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لیں، لیکن اگر کوئی شخص سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے تو پھر صلح کر لیجیے۔ اور اگر کوئی آپ سے دھوکہ دینے کا، یعنی کہ صلح کی آڑ میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو بھی صلح آپ کی ان کی حفاظت کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہے۔ وہ اللہ کون اللہ جس نے تمہیں اے نبی مومنین سے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے مدد دی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ایک اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر کیا ہے کہ مومنین کے دل آپس میں محبت سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے نبی سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے سامنے ہوں خواہ وہ آج کے مسلمان ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت ہے اس کی نسبت نبی کریم کی طرف نہیں کی، اس کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے کہ یہ میں نے محبت ڈالی ہے مومنوں کے دلوں میں، یا نبی آپ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عطا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے قرآن میں آپ جا کر پڑھیں گے کہ جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ دلوں میں محبت، عزت اور احترام پیدا کرتا ہے، اور یہ خاص اللہ کی عطا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر اے نبی آپ اپنے طور پر کسی شخص کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا کے لیے بڑے بڑے پیسے خرچ کر دیتے، اس کو گفٹ دیتے، اس کو بڑا کچھ نوازتے، تو بھی اگر اللہ نہ چاہتا تو ان کے دلوں میں تمہارے لیے الفت اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس سے ایک اصول آپ بھی سیکھ لیجئے کہ کوئی بھی انسان جسے آپ بڑی محبت کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تک وہ شخص آپ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس محبت کو پیدا نہ کرے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کو اپنی محبت کی ناقدری کسی شخص کی طرف سے محسوس ہوتی ہو تو اس وقت اللہ کو بیٹھ کر رویا کریں اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اور خاص طور پہ ہم خواتین ہیں، ہم بہت ٹچی ہوتے ہیں بہت اپنے ہسبینڈس کی محبت کے حوالے سے، اور جب ہماری محبتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے خامد سے محبت کرنی ہے، اس کی وفاداری کرنی ہے، تو بھی اللہ کے لیے کریں، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا بحیثیت ایک مومنہ، مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے خامد کی اطاعت شعار ہوں اور اس کو اس کے گھریلو معاملات میں اسسٹ کروں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر آپ کا خامد آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتا تو دکھی ہو کر، انتقامی ہو کر نہیں سوچنا کہ اب تو میں نے اس کو منہ ہی نہیں لگانا ہے، اس کے فلانے رشتے کو نہیں ملنا۔ آپ اپنے اچھے عمل پر پرسسٹنٹ رہیے، کیونکہ محبتیں کسی کے دل میں پیدا کرنا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ پھر اللہ سے ہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس شخص سے تیری رضا کے لیے اچائی کی ہے، اس کو تو قبول کر کے میری ذات کا جو ایک وقار ہے اس کو تو خود برقرار رکھ۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں کہ انسانوں کے سامنے اپنی جذبات کو پیش کر کے ہلکا یا اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کی محبت کی قدر نہیں کرتا تو پھر اللہ کے سامنے اپنی اس عرض کو پیش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے مانگنے کی ایک بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر مل جائے تو نعمت، اگر نہ ملے تو حکمت، اور انسانوں سے مانگنے میں اگر مل جائے تو احسان اور نہ ملے تو شرمندگی۔ تو اس لیے انسانوں سے کچھ نہیں مانگنا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اے نبی تمہیں کافی ہے اللہ، اور وہ جو تمہاری پیروی کرتے ہیں مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ اے نبی مسلمانوں کو قتال کے لیے ٹرین کیجئے۔ تحریر زہرس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹریننگ، فوجی ٹریننگ کرنی ہے۔ مسلمانوں کو فوجی ٹریننگ دیں، اور اگر آپ میں سے 20 صابرون ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ یعنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں اتنی ایمانی غیرت ہے اور مسلمان اتنے لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب اللہ نے کہا کہ اب حالات تو تبدیل ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت نہیں رہی، تو اب 1 بمقابلہ 2، اگر اس سے زیادہ مسلمانوں نے 1 مسلمان 2 کے مقابلے میں آ سکتا ہے، اور صبر سے کام لیں گے۔ واللہ مع الصابرین، تو صبر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ انوانٹڈ سچویشن پہ اپنے آپ کو روک لیں۔ جو بھی سچویشن آپ کی اپنے نفس کے خلاف ہے اور جس کو کرنا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، آپ اس پہ اپنے آپ کو روک لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جنگ ختم ہو گئی ہے، کفار کے 70 بندے قید کی صورت میں آئے ہیں، اور مسلمانوں نے ان 70 بندوں کو سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا، جبکہ حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے تاکہ کافروں کی مکمل طور پر کمر توڑ دی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر اس کو جنگ میں قیدی آئیں تو وہ ان کو قید رکھے یا ان کو احسان یا فدیہ دے کر چھوڑ دے، ان کو خوب خون ریزی کرنی چاہیے تھی تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر والا رائے کا اظہار کیا کہ اس وقت جو حالات کا تقاضا تھا اس میں یہی تھا کہ جو کافر تمہارے قبضے میں آئے تھے، چونکہ وہ بھی کافروں کے ہی بھائی تھے، تو وہ 70 مارے جاتے اور 70 مزید مارے جاتے تو ان کی کمر بالکل ٹوٹ جاتی۔
لیکن تم نے بدر کے قیدی بنانے میں جلدی سے کام لیا، تم فدیے کی صورت میں دنیا کا سامان چاہتے تھے، اور اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں آخرت، یعنی کہ تم جب اللہ کا کلمہ بلند کرتے تو آخرت کا ثواب تھا۔ اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، لیکن تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ چیز پہلے سے کتاب میں نہ لکھی ہوتی تو تمہاری اس بری فیصلے کے بعد تمہیں عذاب لگ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے معاف کر دیا ہے۔ اب جو تمہیں اب مسلمانوں نے کو جب سرزنش مل گئی اللہ تعالیٰ سے، تو ان کو لگے کہ شاید جو ہم نے پیسے لیے ہیں ان سے فدیے کی صورت میں ہم پہ حلال ہیں کہ نہیں حلال، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کھا لو جو تم نے غنیمتوں میں اور فدیوں کی صورت میں پیسہ لیا ہے، یہ حلال اور طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے معاف کر دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کی ناراضگی کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی سک کا خوف ہر وقت تمہارے دلوں میں موجود رہنا چاہیے، اور ایسے کسی بھی کام سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کام کو کرنے کے بعد اللہ ناراض ہو جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کے ذریعے ان قیدیوں کو پیغام بھجوایا کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر معلوم کرے گا تو جو پیسہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور اس سے بہتر ایمان بھی دے گا۔ اس لیے اپنی اللہ تعالیٰ نے پھر مکمل طور پر نا امیدی شو نہیں کی کہ یہ لوگ بھی مومن ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کی خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، یعنی وہ اسلام صرف زبانی کلامی ہمدردی کے دعوے کریں تاکہ مسلمانوں کی چنگل سے نکل جائیں، اور جا کر پھر مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں تو اس سے کوئی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد آ جائیے، تین نئی بات یہاں پر ہم نے تین لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، مومن، مہاجر اور مجاہد اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، وہ لوگ جو مومن تھے، مہاجر تھے اور مجاہد تھے، اور وہ جنہوں نے ان کو جگہ دی یعنی انصارہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کی بشارت سنائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یہ اب آپ کو میں ان ٹرمز کو ذرا سمجھا دوں۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا کوئی بھی وہ چیز جو کہ اس کی بڑی پیاری چیز ہے وہ چھوڑ دے اللہ کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنا محلہ چھوڑ دیں، اپنی رہائش گاہ چھوڑ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی جاب آپ کر رہے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ مہاجر کا اجر پائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی غلط ریلیشن ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف چاہتا ہے، آپ اس ریلیشن کو چھوڑ دیں گے تو مہاجر کا اجر پائیں گے۔ اگر آپ کوئی سودی کام کرتے تھے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو مہاجر کا اجر پائیں گے۔ تو مہاجر وہ بندہ جو کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو کہ اس کو چھوڑنا، جس کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو۔ اور پھر مجاہد وہ جو کہ اللہ کے راستے میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کوشش کرتا ہے، یہ لکھ کر ہو، یہ بول کر ہو، یہ کسی کو بتا کر ہو، یہ میدان جنگ میں ہو، یہ پیسے سے ہو، یہ مال سے ہو، اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور وہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ دونوں فورسز ساتھ ساتھ چلتی ہیں، مومنین ہیں جو مہاجرین ہیں، اور مجاہدین ہیں اور انصار ہیں، یہ سب لوگ مل کر اللہ کے راستے میں کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے برخلاف وہ ان کے برسر پیکار کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے کافر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں کوشش کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی یعنی کہ انصار، اور ان کی مدد کی، تو یہ لوگ پکے سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ تو یہ اس دور کی بات بھی ہے اور یہ آج کے دور کی بات بھی ہے۔ یہاں تو آپ نے مجاہد بننا ہے یا آپ نے انصار بننا ہے۔ اب ان دونوں ٹرمز کو سمجھ لیجئے۔ جو مجاہد ہوگا وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے گا، جو انصار ہوگا وہ ان کو جگہ دے گا اور ان کے کام کو آسان کرے گا کسی بھی حوالے سے، اس کو پیسہ دے کر یا اس کی فیسلٹیز پرووائڈ کر کے، یا پھر اس کو والنٹیئر کر کے، یعنی کہ اس کے کام میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ مددگار بن کے۔ اگر وہ اتنا، مثال کے طور پر اگر کوئی
مبلغ ہے، اب اس کو اپنی تبلیغ کو آگے پہنچانے کے لیے بہت سی ٹیکنیکس کی، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ مبلغ تو نہیں ہیں، آپ قاری تو نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے انصار ضرور بن سکتے ہیں، ان کی مدد کر کے، اپنے پیسے سے، اپنی کوشش کر کے۔ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے ریفرنس میں آپ نے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں کہیں نیکی کا کام ہو رہا ہو، اگر آپ کو دعوت ملے تو آپ فری آف کاسٹ وہاں پر جا کر اپنے وقت کے ذریعے، اپنی انرجیز کے ذریعے اس کام کی، اس کاز کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ٹائٹل ون کریں گے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق اور سچے، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آخری آیت میں فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا، یعنی کہ اس دور کے بھی مہاجر، انصار اور مجاہد، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ جو کہ اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال سے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے انصار کا روپ دھارتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی کتاب میں بہت ہی معزز ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورۃ توبہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آج ہماری اگر آپ دیکھتے ہیں تو پہلی 7 لمبی صورتیں ہم نے سورۃ انفال کے ساتھ ہی ختم کر لی ہیں، تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم السبع الطوال پڑھ چکے ہیں، آگے ہم سورۃ براءہ کی طرف جا رہے ہیں، سورۃ التوبہ کی طرف۔ اور یہ سورۃ التوبہ جو ہے، یہ اس کے آغاز میں بسم اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھی تھی، اس لیے ہم بھی نہیں لکھتے اور نہ ہی پڑھیں گے۔ اور یہ جو سورہ توبہ ہے، یہ مدنی دور کی آخر میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے کہ جب فتح مکہ بھی ہو چکا ہے، اب مسلمانوں نے اپنی جو ایک پولیٹیکل اصلاحات ہیں ان کو نافذ کرنا ہے۔ تو ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ انقلاب جو تھا وہ صرف تعلیمی انقلاب نہیں تھا کہ آپ نے اپنی لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیا، یہ ایک سیاسی انقلاب بھی تھا، کیونکہ جب تک طاقت نہیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی تب تک وہ کسی غلط بات کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اب جو کہ دین ابراہیمی میں اور جو بیت اللہ کی حج اور عمرے کے میں بہت سے بدعات لوگوں نے شامل کر لی ہوئی تھیں، جن میں کہ وہ سب سے تو مشہور وہ یہ تھی کہ وہ برہنہ طواف کرتے تھے، اور بہت سی بدعات تھیں۔ اب مسلمان ان تمام بدعات کو روکنے کی پوزیشن میں کب آئے؟ جب مسلمانوں کے پاس طاقت آئی۔ تو صرف خالی خلی سمجھانے سے بہت سے لوگ نیکی کے راستے کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ نیکی کی پروموشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کچھ ایک سیاست میں آتا ہے اور جو ہے چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ طاقت آئے تاکہ میں اس اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کر سکوں، تو یہ بھی عین جہاد ہے، بلکہ جہاد کی اعلیٰ ترین فارم ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے کہ اس سے پہلے مسلمان خود محکوم تھے اور مسلمانوں کو وہاں پر نہ کوئی جانے دیتا تھا، نہ مسلمانوں کی کوئی بات سنتا تھا، مسلمانوں کو تو خود وہاں پر جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت تھی۔ اب جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو مسلمانوں نے وہ اپنی سیاسی اصلاحات کو نافذ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف اعلان بیزاری ہے جو مشرکین ہیں، اعلان بیزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا زمین میں 4 ماہ، یعنی کہ اب یہ دیکھیں یہ جو سٹارٹ ہے نا سورہ مبارکہ کا، یہ ایک اس کیفیت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب کوئی کسی جگہ پہ فاتح بن کر جاتا ہے تو فاتحین جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں اپنی مرضی سے اصلاحات نافذ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے حساب سے نئے نئے اصول امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب مسلمان فاتحین ہیں، مسلمانوں نے جو سب سے پہلا وہاں پہ جا کر حکم نافذ کیا وہ یہ تھا کہ مکہ حرم ہے، یہاں پر کوئی مشرک نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سب سے بڑا ایک حکم تھا جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں نے وہاں پر نافذ کیا، یہ ایک اصول تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو مشرکین تھے یہ نہیں کیا، برخلاف دوسرے فاتحین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل و غارت گری کا کوئی بازار گرم نہیں کیا، بلکہ اپنی جو ان کے محکوم یا مغلوب قوم تھی یعنی کہ مشرکین مکہ، ان کو یہ اجازت دی گئی کہ 4 ماہ کے بیچ میں یہ علاقہ خالی کر دیں، جو بھی آپ کے کاروبار ہیں اس کو سمیٹیں، یہاں سے نکل جائیں، لیکن 4 ماہ ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد اگر کوئی یہاں پہ پایا گیا تو اس کو مار دیا جائے گا۔ اب یہ ہے وہ پورا سینیریو جس سینیریو میں اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، مسلمان فاتحین ہیں، مسلمان وہاں پہ اپنی اصلاحات نافذ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا ہے کہ 4 months ودن 4 months یعنی کہ اس ڈیٹ کے 4 ماہ بعد تک، کیونکہ حجۃ الوداع پر یہ
جو حج کیا تھا مسلمانوں نے، اس موقع پر حضرت علی اور کی سرکردگی میں، حضرت ابو ہریرہ کی سرکردگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی تھی، اور اس کا جس کی ابتدا 10 ذی الحج یوم النحر سے ہوئی تھی، تو یہ اعلان کیا گیا کہ 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہو جائے گی۔ اتنی مدت میں یہ لوگ سوچ لیں کہ یہاں پہ رہنا ہے، کہ علاقے کو خالی کرنا ہے، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کافر کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن لوگوں کی طرف اعلان کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا کیفیت تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن منا میں اعلان کریں کہ سال کے بعد کوئی شخص، کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور یوم حج اکبر کا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ تو قربانی کے دن اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے درمیان ایک اعلان کروا دیا۔ اس کا جو مزاج آیت کا، وہ جیسے وہ لاؤڈ سپیکر پہ نہیں، آپ کوئی بچہ کسی کا جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے تو لوگ رکشوں میں بیٹھ کر لاؤڈ سپیکر لگا کر اونچی اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں، تو سیم یہ وہی اس کا مزاج ہے۔ اذان کا لفظی مطلب بھی اناؤنسمنٹ ہے۔ تو حضرات ایک ضروری اعلان سنیا سے حضرت ابو ہریرہ پورے میدان منا میں پھر کر اعلان کر رہے تھے کہ یہ اعلان جو ہے ہماری آپ کی فاتح قوم کی طرف سے ہے کہ سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر تم یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے، اگر منہ موڑ لو گے تو پھر تمہیں یہاں پہ علاقے کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں، وہ لوگ وہاں پر رہ سکتے تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں میں تھے، جب تک کہ ان کی معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوتی تب تک وہ رہ سکتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم ہو جائے تو پھر ان کو بھی وہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو دیکھیں کہ اسلام کی کتنی امتیازی شان ہے، کمٹمنٹ، وعدے کی تکمیل، ایفائے عہد، اس بات کو کبھی بھی مت بھولیے۔ جہاں کہیں پہ بھی آپ نے اپنے لفظوں سے کوئی کمٹمنٹ کر دی ہے تو پھر اب آپ پابند کریں اپنے آپ کو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس میں پھر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اب آج کر لوں گا تو کل نہیں کروں گا۔ تو یہ کمٹمنٹس پوری کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کمٹمنٹس پوری کرنے والے لوگ ہیں یہ تقویٰ والے ہیں۔ جب یہ 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں تو اب یہ ہے وہ آیت جو کہ آپ کو اکثر مشرکین غیر مسلموں کی بکس میں ملے گی، ڈفرینٹ تقریروں میں ملے گی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ اتنی سی آیت کو غیر مسلم اٹھا کر کوٹ کرتے ہیں، اور چونکہ مسلمانوں نے خود کبھی قرآن کو نہیں پڑھا اس لیے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے کہ قرآن کی یہ والی آیت کو کس کانٹیکس میں یہ نازل کی گئی ہے۔ تو جو ڈسکورس انالیسز ہوتا ہے نا، ہم جب کسی کی گفتگو کا انالیسز کرتے ہیں تو اس کسی بھی جملے کو یا کسی بھی بات کو معنی پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے کانٹیکسٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ جو چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جاتی ہے، یہ بڑی زبردست، میں آپ کو ٹپ کی بات بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ جو خبیث نیچر کے ہوتے ہیں اور خباثت ان کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ کی باتیں بھی اٹھاتے ہیں درمیان سے، نہ آگے بتائی نہ پیچھے بتائی، اور اس کو اپنی مرضی کے معنی پہنا دیتے ہیں۔ تو کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی۔ یہاں پہ بھی کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو مہلت دی، ان کو کہا 4 مہینے سوچ سمجھ لیں، پھر کہا کہ اگر آپ ان کے ساتھ معاہدے ہیں تو معاہدے پورے کریں، لیکن 4 ماہ کے بعد بھی اگر یہ مشرکین یہ علاقہ خالی نہیں کرتے تو پھر وہ واجب القتل ہے، ان کو مارا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اسی آیت میں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کے راستوں کو میں مت بیٹھو، ان کو چھوڑ دو، یعنی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی نے یہ سارا ہمیں بتا دیا کہ یہ مسلمانوں نے کرنا تھا جب وہ فتح مکہ کر رہے تھے۔ لیکن اس سے اگلی آیت آیت سورۃ التوبہ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کی بات سن لے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمانوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ پر پہنچا دیں بحفاظت، تو مسلمان اس کو نہ صرف یہ کہ اسکاٹ کریں گے بلکہ اس کو پراپر جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ پہنچا کے آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دین سے انٹروڈیوس بھی کروائیں گے، کیونکہ اس کا رجحان ہے نا اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کا ویسے تو عہد بنتا بھی نہیں ہے، 4 ماہ کی مہلت بھی جو دی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، ورنہ یہ جب تک بیت اللہ کے متولی رہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا؟
مسلمانوں کو تنگ کرنے کا کوئی بہانہ یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. تو اس لیے جب تک یہ سیدھے اب رہیں گے تو تم ان کے ساتھ سیدھے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ، اور یہ ویسے تم سے یہ پناہ کے طالب وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے دل کی حالت تو ابھی بھی یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ ہی کسی قرابت داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی کسی عہد و معاہدے کا لحاظ کریں، کہ جو تمہیں راضی کریں اور آپ جناب اور سر کہہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. ورنہ جو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف نفرت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی مرضی سے کفر کے راستے کا انتخاب کیا. اشترو کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے بیچنا بھی اور خریدنا بھی. تو جب بیچنے اور خریدنے کی بات آتی ہے تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہوتی ہے. آپ وہی چیز خریدتے ہیں جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے، اور آپ وہی چیز بیچتے ہیں جو آپ بیچنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ دین اسلام میں اس مومنین کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے برا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو مومنین کے اوپر کوئی غلبہ نازل مل جائے تو یہ کسی صورت نہ کسی قرابت داری کا لحاظ کریں گے، نہ یہ کسی عہد و معاہدے کا لحاظ کریں گے. اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن اگر یہی مشرکین مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو جو ہمارے اندر یہ کیفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلی، جو ائمۃ الکفر ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طعنہ زنی کرتے ہیں، ان کو پکڑیں اور قتل کریں. جبکہ وہ لوگ جو کہ دین اسلام کے شعار پر عمل کرتے ہیں، خواہ وہ پہلے جتنے مرضی بڑے کافر تھے، اگر وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کے دینی بھائی ہیں. آپ نے ان کو اپنی تمام چیزوں میں شامل کرنا ہے، اپنے ساتھ بٹھانا ہے، اور ان کے ساتھ آپ نے کوئی نفرت نہیں کرنی. یہی چل رہا ہے یہاں پہ. اس سے پیچھے جو ہے وہ ہم نے یعنی کہ چونکہ یہ کفر و شرک کی بات چل رہی ہے نا، میدان جنگ کی بات چل رہی ہے اور میدان کے بعد کی جو اصلاحات ہیں ان کی بات چل رہی ہے. تو جی یہاں تک کہ میں بالکل پہنچی ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان قریب یہ وقت ایسا آئے گا قاتلوہم یعذبہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو جو کہ ائمۃ الکفر ہیں ان کو پکڑو، ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے بھی قتل کرے گا، وَيُخْزِهِمْ ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. کیونکہ مسلمانوں کو انہوں نے بڑا تنگ کیا تھا، ان کے دلوں میں نفرت تھی. ان کے دلوں میں نفرت ہم نہیں کہہ سکتے لیکن غصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غصے کو بھی جو ہے ایڈریس کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ سے ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے نا، جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ اس کو پریشان دیکھتے ہیں. تو یہ ایک انسانی نیچر ہے، اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں کہ آپ کسی سے بدلہ لے لیں. یہ جتنا کسی نے آپ پہ زیادتی کی ہے اگر آپ اس سے بدلہ لے لیتے ہیں تو آپ بالکل قصوروار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ علم رکھنے والا جاننے والا ہے. جی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ اب ٹھیک ہے الحمدللہ. دا مومنٹ انٹرپشن ہو گیا، آپ کائنڈلی فوراً مجھے وہاں پہ ٹوک دیں تاکہ میں پیچھے چلی جاؤں، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی مس نہ ہو اس کا. اس کے بعد آگے چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے مجاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جان لیا کہ کون تھے جن کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد سب سے امپورٹنٹ تھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بناتے تھے. یہ سارے معاملات کلیئر ہو گئے، یہ جہاد کے بعد ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کا بھی ایک پازیٹیو پہلو ہمارے سامنے کیا کہ تکلیف تو آتی ہے آپ کی زندگی میں، پریشانی بھی آتی ہے، لیکن آپ اس تکلیف و پریشانی کو نہ دیکھیں، اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھیں کہ اس کے آنے کے بعد آپ کے گناہ جڑے ہیں، اس کے آنے کے بعد آپ کے دوست اور دشمن کی پہچان ہوئی ہے، کیونکہ مشکل حالات کے بعد ہی دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومن تو اور مشرکین تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کرتے، اور وہ کیونکہ وہ اپنے اوپر شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ وہ اپنے اوپر کفر کی شہادت دینے والے ہیں. مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہونا ہی تھا کہ مشرکین کے قبضے سے بیت الحرام ان کے چنگل سے چھوٹ جاتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال حبط ہو گئے ہیں اور وہ آخرت میں آگ میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کوالیفائی کرنے والے لوگ ہی یہ مومنین ہیں. تو اس لیے ان کے پاس تو اس بیت اللہ کی حکومت آنی ہی آنی تھی.
اس لیے یہ لوگ ہیں جو کہ مہتدین ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا متولی بنانا تھا۔ لیکن یہ جو تھے مشرکین مکہ، یہ بڑی اترایا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کھڑی کرنا بڑا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت بنانا اس شخص کے عمل جیسا سمجھ لیا جو اللہ کے اور رسول پر ایمان لا کر آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے؟ تم خود سے جو مرضی سمجھتے ہو، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو مہاجر ہیں، مجاہد ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یاد رکھیں 3 باتیں دوبارہ سے ریپیٹ کریں۔ آپ نے مجاہد ہونا ہے، آپ نے مہاجر ہونا ہے۔ اگر مجاہد نہیں ہو سکتے تو آپ نے انصار بننا ہے، یا مہاجر بنے یا مجاہد بنے یا انصار بنے۔ اور مہاجر کون؟ جو اللہ کے لیے کسی ایسی چیز کو چھوڑ دے جس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو، اور مجاہد وہ جو اللہ کے لیے اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، کوشش کرے، اور انصار وہ جو کہ ان کی مددگار ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَالْأَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے اور یہی لوگ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور ایسے باغات کی جن کے درمیان اور ان کے لیے اس میں نعمتیں ہوں گی ہمیشہ رہنے والی۔ لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نعمتیں مقیم ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو آگے دیکھیں تو غیرت ایمانی کا تقاضا کیا ہے۔ یہ جتنی بھی ہم جو خاص طور پہ لڑکیاں عورتیں ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو ہم ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ صحیح کریں وہ غلط کریں۔ اپنے بیٹوں، اپنے خامدوں سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو غلط کرتا ہے اس کو غلط کہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں، ان کو بھی دوست نہیں بنانا۔ اگر کسی کی بری عادت ہے تو اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کو پروٹیکٹ نہ کریں، اس کو سپورٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند برائی کی پشت پناہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایمان سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا، وہ خواہ تمہارا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہیں اچھا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ یہی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اور جو ان سے دوستیاں کریں گے یہ لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، کہہ دیجئے اے نبی اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری جوڑے، یعنی بیویوں کے لیے خامد اور خامدوں کے لیے بیویاں، اور وعشیرتکم، اور تمہارے کنبہ قبیلہ، اور وہ مال جس کو کہ تم نے اپنے کاروبار میں لگا رکھا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تمہیں خوف ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی نسبت تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر منتظر رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کی محبتیں غلط چیز ہیں، باپ کی، بیٹوں کی، بیویوں کی، اپنے خاندان کنبے قبیلے کی، اپنے گھروں کی، اپنے مال و اسباب کو، یہ بری چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو آپ نے زندگی میں اتنی اہمیت دی کہ کہیں کہ جی ان میں مصروف رہ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، اپنی ذمہ داری سے دین اسلام کو آگے نہیں پہنچا پاتے، تو پھر تو منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لائے۔ تو یہ بات پھر سے سمجھیں کہ آپ نے اپنی ان پرائورٹیز کو ری آرگنائز کرنا ہے، ان چیزوں کو ری تھنک کرنا ہے، کون سی چیز ہے جو سب سے اوپر ہونی چاہیے اور کون سی چیز ہے جو اس سے نیچے اور اس سے نیچے ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کے لیے خدمت آپ کی زندگی کی سب سے ٹاپ پرائورٹی ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سے مواقع پر مدد کر چکا، اور حنین کے دن بھی کہ جب تمہیں تمہاری کثرت بڑی اچھی لگتی تھی۔ تو یوم حنین کا دن یہ بھی ایک تھا جو کہ رسول پاک اس کے بارے میں اب تھوڑا سا یہ سن لیجئے کہ حنین کے دن کیے جانے والے انعام کا ذکر ہے اس میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو فتح مکہ کے بعد آپ 10,000 کا لشکر لے کر مہاجرین اور انصار جو فتح مکہ میں آپ کے ساتھ تھے، اور 2,000 اور آدمی جو کہ اہل مدینہ سے ارد گرد مکہ سے ان کے ساتھ مل گئے، ٹوٹل 12,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے حنین کی سائڈ پہ، جہاں پہ ان کے مقابلے میں صرف 4,000 لوگ تھے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو اپنی تعداد پہ بڑا فخر محسوس ہوا کہ آج ہم تعداد کی قلت کی وجہ سے تو کبھی بھی
نہیں ہاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس غرور کو ناپسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مغلوب کیا۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وادی حنین کی طرف چلے تو ہم تہامہ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں اترے۔ یہ وادی بڑی وسیع و عریض تھی، اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے۔ ابھی صبح کا اندھیرا تھا۔ دشمن ہمارے لیے مختلف گھاٹیوں، کناروں اور تنگ گزرگاہوں میں پورے مقابلے کی تیاری کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے۔ اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ دشمن نے مل کر اس طرح ہم پر حملہ کیا کہ وہ زبردست نشانے باز تھے۔ انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، لوگ شکست کھا کر واپس پلٹے اور وہ بھاگے چلے جا رہے تھے اور کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ایک جگہ ہو گئے، پھر فرمایا لوگوں میری طرف توجہ کرو، میری طرف آؤ، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہیں سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بھاگتے جا رہے تھے، لوگ ادھر ادھر نکل گئے سوائے مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ کے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کے جو زیادہ نہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی نے حضرت عباس کو کہا کہ بلاؤ وہ جو درخت والے تھے، اے کیکر والوں۔ پتہ کیکر والے کون تھے؟ جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول پاک سے جان ساری کی بیعت کی تھی، وہ 1400 صحابہ تھے۔ جب یہ آواز سنی تو وہ پلٹ کر آئے اور پھر انہوں نے واپس حملہ کیا اور اس طرح مسلمانوں نے حنین کی جنگ کو جیت لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ کثرت و قلت کی بنیاد پر کبھی بھی کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی کثرت پہ ناز ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ اس کثرت کے باوجود آپ کو اس جنگ سے شکست دینے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی رسول پر اور مومنوں پر، اور ایسا ان پر لشکر داخل کیا جو آپ نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا۔ اور ذالک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد یہاں پر اس آیت کریمہ میں 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، مشرک ناپاک ہے تو اس سال کے بعد وہ بیت اللہ کا طواف حج عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب مسلمانوں کے بزنس پارٹنرز تھے یہ سارے مشرکین جو تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی بزنس کے سارے ٹرمز تھے، تو مسلمانوں کو یہ خوف ہوا کہ جب ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیں گے تو شاید ہمارا بزنس ڈاؤن چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تمہیں فقر و فاقہ کا خوف ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی بزنس کی تمام جو ضروریات ہیں ان سے غنی کر دے گا، اور اللہ اپنے فضل سے تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخر دن پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے دین اور کو لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ اہل کتاب کے مشرکین کا ذکر آ گیا۔ پہلے مشرکین مکہ کا ذکر تھا، اب اہل کتاب کے مشرکین۔ اہل کتاب بھی مشرک تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب میں جو یہود تھے انہوں نے کہا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور اہل کتاب میں سے جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ مشرک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کے مشرکوں سے بھی اب تم نے جنگ کرنی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے کر اس مسلم سلطنت میں رہنا چاہیں۔ تو یہاں پر مطلب یہ پتہ چلا کہ جو مشرک ہوں گے وہ وہاں سے نکلیں گے، اور جو اہل کتاب ہوں گے وہ جزیہ دے کر، یعنی کہ ایک قسم کا ٹیکس ہے جو کہ اسلامک گورنمنٹ کو وہ پے کریں گے، جس کے نتیجے کے طور پر اسلامک گورنمنٹ ان کو ان کے دینی شعائر پر عمل کرنے سے نہیں روکے گی اور ان کو پراپرلی پروٹیکٹ کرے گی۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کا مزاج ہے کہ اگر آپ کے ملک میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہو تو آپ نے ان کے لیے مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ کہ آپ نے ان کے لیے زمین تنگ کرنی ہے۔ اور وہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو اللہ نے بتایا کہ وہ کیسے مشرک ہیں۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر ہو گئے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اور دوسری وجہ ان کے شرک کی کیا تھی کہ جو اللہ کا کی لیجسلیٹ کرنا، کوئی چیز کسی پر فرض کرنا یا کسی سے کسی چیز کو ہٹا لینا، یہ اللہ کا حکم ہے، لیجسلیٹ کرنا۔ تو آپ خود سے خود کسی پر فرض نہیں کر سکتے کہ یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کے علماء اور مشائخ کیا کرتے تھے کہ وہ دین کے کچھ معاملات میں لوگوں کو کہتے تھے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کی بات کو زیادہ اہمیت دی اللہ کے مقابلے میں، تو انہوں نے ان علماء اور مشائخ کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لیا، تو اس لیے بھی وہ مشرک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کریں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ سب سے پاک ہے اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے۔ مشرک
جو طاغوت جو ہوتا ہے نا، طغیان جو لفظ نکلا جو ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک تو طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے کے برخلاف آپ کو بلاتی ہے۔ اب اگر اس چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو جو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی بچیوں پر ان احکامات اور ان چیزوں کو فرض کر دیتے ہیں جس کا فرض اللہ نے ان کی ذات پر نہیں کیا، تو یہ بھی طغیان کی ایک فارم یا شکل ہے، جس کے نتیجے کے طور پر ہمارے اپنے گھروں میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی کو اللہ نے فرض نہیں کیا کہ وہ اپنے دیور جیٹھ کے لیے روٹی پکائے اور اپنے آئے، اور لیکن ہم نے سسرال والوں نے اس بچی کو جو دوسرے گھر سے آتی ہے اس کو پکڑا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تم پر فرض ہو گیا ہے، یہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ یہ بھی ایک طغیان کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کفر کرتا ہے طاغوت کا، در حقیقت وہی اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ ایک مشکل فیصلے ہوتے ہیں جب آپ کو کرنے پڑے اپنی زندگی میں، لیکن جب آپ کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اگرچہ کہ کافر اس بات کو ناپسند ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی یہود و نصارہ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ علماء جو کہ دین کو کاروبار بناتے ہیں، اور وہ علماء جن کے لیے دین پروفیشن ہے، اور وہ جو کہ دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے سیریس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہم صرف اس کو ایز اے پروفیشن ڈیل کریں گے۔ تو جیسے ایک ایکٹر اور ایکٹریس کے پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کی جو ہے ایک بڑا ایک آئیڈیل باڈی فگر ہو، اسی طریقے سے اس پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے کہ انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہوں اور انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہوں، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں، لیکن دین اندر نہیں، ایک سینس آف رسپانسبلٹی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ تو ایسے لوگ پھر لوگوں سے پیسہ لے کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورسل ٹروتھ بتا دیا، اور اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو کہ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کون سے لوگ ہیں جو کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ ان کا مال پھر کنز بن جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی موٹی سی تفسیر تو یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو اس پہ آپ کی زکوٰۃ 7.5 تولے کے بعد آپ کو نصاب، اور وہ 7.5 تولے سونا 1 سال آپ کے پاس پڑا رہے، اور آپ کو اس پہ پھر 2.5 روپے، 100 کے پیچھے 2.5 روپے آپ نے یعنی کہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے ہے۔ اگر سونا نہیں ہے تو پھر چاندی 52.5 تولے کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر آپ نے بیئر منیمم یہ ہے کہ 1 سال گزر جانے کے بعد آپ نے 2.5% کے حساب سے اس کو غریبوں میں، فقیروں میں بانٹ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو وہ مال آپ کا کنز بن جاتا ہے، خزانہ بن جاتا ہے، اور وہ اس خزانے کے ساتھ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے بعد ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کیا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو تم زمین سے لگ جاتے ہو، ثاقلتم الی الارض، تمہارے پاؤں من کے ہو جاتے ہیں، تم بجل ہو جاتے ہو۔ یہ ہم بھی تو کرتے ہیں نا۔ اللہ کو السابقون الاولون پسند ہیں۔ جب آپ کو نیکی کا حکم ملے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے لیے لبیک بھی کہیں اور اس کے لیے کام بھی کریں، لیکن وہ جو منافقین ہیں اور وہ ان کے پاؤں ہی من کے ہو جاتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تمہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لیکن دنیا کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم اپنے نبی کی مدد کے لیے نہیں اٹھو گے اور پیچھے رہو گے اور تمہارے قدم ہی نہیں اٹھیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر کے کوئی اور لے آئے گا۔ سمپل سی بات ہے۔ تو جو آپ اللہ کے کام کو کرتے ہیں تو آپ کو اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنا کام لے لیتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے
کہ اگر آپ کو نیکی کا کوئی موقع مل رہا ہے آپ اس کو کرنے کے لیے یہ مت سوچیں کہ میرے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں اللہ کی ذات کے بھروسے پر انشاءاللہ میں کروں گی، اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ نے آپ سے وہ کام کروا ہی لینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تنصروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تبدیل کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اسباب نہیں تھے مدد کے؟ اللہ تنصروا وقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ہے وہ یار غار۔ میں رشک کرتی ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب پر کہ کیسے جانثار محمد تھے وہ، کہ انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ بھی پایا اور ان کے ساتھ 3 دن اس غار میں بھی رہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس غار میں رہے بلکہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مدد کرنی اپنے نبی کی، تو اللہ نے ایسے جانثار لوگوں کو ان کے ارد گرد رکھا ہوا ہے۔ وہ جب دونوں میں سے جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب اس نے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے توکل جو اللہ والوں کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور پھر ان کی مدد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ٹھہرایا بھی اور اپنی بات کو بلند بھی رکھا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور اللہ حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو خواہ تم ہلکے ہو خواہ تم بوجھل ہو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اچھا اب یہ بات آواز آ رہی ہے میری کہ آواز ابھی بھی بریک ہو رہی ہے؟ نہیں اب ٹھیک آ رہی ہے۔ اوکے فائن جی۔ یہ بات اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ خفاف اور ثقال، ان 2 ورڈز کو ذرا سمجھ لیجئے۔ خفاف کا مطلب ہوتا ہے آپ بالکل لائٹ فیل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ بالکل، آپ کے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہیں، آپ کی بالکل عافیت ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، گھر کی اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ثقال کا مطلب ہوتا ہے بوجھل، یعنی کہ آپ کو کبھی سر میں درد ہے یا آپ کو کوئی پرابلم چل رہی ہے یا آپ کو کرنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بوتھ کیسز آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ ہلکے اور بوجھل یعنی کہ اس میں طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، آپ کا دل، آپ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، یعنی کہ وہ والا جو چوتھے پارے میں آپ پڑھ کے آئے تھے، یاد کریں کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنا ہے تو تنگی اور خوشی دونوں حالتوں میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر آپ، اور یہ بات ایز اصول کے طور پر یاد رکھیے، یو کین ناٹ اچیو سم تھنگ گریٹ ان یور لائف when you work only those days when you feel good. when you don't feel good you have to work. even if you don't feel good، آپ کے سر میں درد ہے یا آپ کوئی بیمار فیل کر رہے ہیں، جب آپ اپنی لائف میں ہالیڈیز کرتے ہیں نا کہ آج نہیں کرتی کیونکہ آج مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، تو ہر تیسرے دن آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم تو ضرور ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی مشکلوں سے ہی عبارت ہے، اور اگر ہم یہ انتظار کرتے رہتے ہیں نا کہ اچھا یہ قرآن پڑھنے کے لیے جب یہ میرے بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو پڑھوں گی، بڑے ہو گئے ہیں اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے جب یہ تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں گے نا تو پڑھوں گی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے فارغ ہونے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ زندگی کی مہلت پڑی تھوڑی ہے۔ اور اگر آپ ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، مینٹلی طور پہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے کام کو، خاص طور پہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، اپنے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے، آپ ایک بھی بندے کو اگر پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیے، اور یہی ہے وہ سب کچھ جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پر غزوہ تبوک کے حوالے سے، کمنٹری کے حوالے سے کافی زیادہ آیات آپ پڑھیں گے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ غزوہ تبوک جو تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوہ تھا۔ یہ آپ کی رومیوں کی طرف کا تھا۔ جو رومی تھے یہ مسلمانوں جب کے شمال والی سائٹ پہ تقریباً 750 کلومیٹرز کے فاصلے پر، 750 کلومیٹرز کی مسافت پر یہ مسلمانوں نے قصد کرنا تھا۔ اب چونکہ رومیوں کے ساتھ قصد تھا اور وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، تو اس لیے مسلمانوں کو اپنی طاقت کا اظہار کرنا تھا۔ تو یہ ایک کمپلشن تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایک تو یہ کہ آپ سب لوگ چندہ کر کے ہمیں اس سفر کے لیے سارا جو ہے وہ پرووائڈ کریں، دوسرا ہر وہ بندہ جو مدینہ کی آبادی میں لڑنے کے قابل ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو یہ ایک اعلان ہو گیا ہوا تھا۔ تو اب جو منافقین تھے
सफ़र बहुत दूर का था, समझ लीजिए 750 गर्मियों के शदीद दिन थे, जिसको इसीलिए इसको जैशुल उसरा कहा जाता है, तंगी का। और उसके बाद जो और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो सारा साल उन्होंने मेहनत की थी तो खजूरें पकी हुई थी, अब वो फसल काटने का टाइम था। तो उस सूरत हाल में फिर दोबारा से इम्तिहान हो गया सादिकीन मोमिनीन का और मुनाफिकीन का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर सफ़र करीब का होता और जल्दी मिल जाने वाला माल गनीमत होता तो सब तुम्हारे साथ चलते, लेकिन जब सफ़र भी दूर का है और उनको लग रहा है कि इस वक्त शायद माल गनीमत भी ना मिले, तो अब बहुत कस्में खा रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम ताकत रखते तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते। ये इस जंग में जाने से इनकार करके अपने आप को हलाक कर रहे हैं। अल्लाह जानता है कि वो झूठे हैं। अब वो मुनाफिकीन आ रहे थे और आकर आपसे उज़र कर रहे थे, कोई उज़र कर रहा था, कोई उज़र कर रहा था, और अल्लाह के नबी उनके उज़र कबूल कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को हल्की सी प्यार भरी सरजनिश की, ए नबी आपको अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, आपका दिल बड़ा नरम है और आप बड़े नरम मिजाज हैं, लेकिन थोड़ी सी सख्ती तो किया करें अपने इनके ऊपर, उनको थोड़ा सा हार्ड टाइम तो देते। वो आए, उज़र किया, आपने उनके उज़र कबूल कर लिए, अल्लाह ने आपको इस बात पर भी माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया थोड़ी सी सख्ती करते ताकि आपको पता चलता कि सच्चे मोमिन कौन से और झूठे कौन से हैं। आपसे वो लोग इजाज़त तलब नहीं करते जो मोमिन नहीं है, कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपनी मालों और जानों से जिहाद नहीं करेंगे। अल्लाह को भी अपने मुत्तकीन बंदों का पता है। इजाज़त वो तलब करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और उनके दिलों में शक है और वो अपने शक में मुतरद्दिद हैं। अगर वो तुम्हारे दरमियान निकलते ये मुनाफिकीन तो उसकी कोई तैयारी भी तो करते, लेकिन अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं आया कि ये तुम्हारे साथ जाएं। और अल्लाह ताला उनको कहा गया कि जो पीछे औरतें रहती हैं उनके पीछे तुम भी रह जाओ। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो निकलते तो ख़राबी के सिवा तुम में किसी चीज़ में इजाफा ना करते और तुम्हारे दरमियान घोड़े दौड़ाते और इस हाल में कि तुम में फितना तलाश करते, और तुम में से कुछ उनकी बातें कान लगा कर सुनने वाले हैं, यानी कि वो मुसलमानों के दरमियान जाते तो अफवाहें फैलाते, इधर की बात उधर करते और फसाद मचाते, और उनका काम भी कोई नहीं था। मुसलमानों की जमात में इंतशार और मुसलमानों की जमात में तफरीक पैदा करते, इसलिए वो नहीं गए तो ठीक रहा जी। तो ये सारा हमने पढ़ लिया। आज हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ तक कर लें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब जिहाद करने का वक़्त आए तो अच्छा फ़ील करें या बुरा, आपने अपने आप को वॉलंटियर पेश करना है, काम आपसे अल्लाह खुद लेगा। नंबर 2, समटाइम्स आपकी ज़िंदगी में किसी बंदे का चले जाना आपके लिए बड़ी बड़ी खैर होती है, क्योंकि उसका आपकी ज़िंदगी में मौजूदगी दरअसल आपके लिए शर थी, लेकिन आपको नहीं लग रहा होता ना, क्योंकि आपको नज़र आ रहा, तो आप समझते हैं कि इसका चले जाना मेरे लिए बुराई है, तो उसका चले जाना अच्छाई थी। और फिर अल्लाह ताला ने आगे मुनाफिकीन का किरदार पेश कर दिया कि जब भी नेकी के रास्ते पर इंसान को बुलाया जाए और वो उसके लिए अपनी आप को पेश ना करे, तो उसका मतलब ये है कि किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने उसे नेकी का ये मौका छीन लिया है। और उनमें से कोई ऐसा भी था, अब उनके थोड़े से अल्लाह ताला ने उज़र हमारे सामने पेश किए हैं, जो बहाने वो बना रहे थे, और कुछ कहते थे कि मुझे छोड़ दीजिए और मुझे फितने में ना डालिए। जद बिन कैस एक था, मुनाफिक था, वो आके नबी करीम से कहने लगा कि ना दरअसल रोमी औरतें बड़ी प्यारी हैं, तो औरत मेरी कमज़ोरी है, इसलिए मैं नहीं जा सकता रोम। उससे कोई पूछता है कि तुमने रोम की औरतों से जाकर लड़ना था, उसने तो मर्दों से जाकर मुकाबला करना था। तो ऐसे अजीब गरीब बहाने, कोई कह रहे हैं कि हम ठीक नहीं, कोई कह रहे हैं हमारे घर खाली पड़े हैं, कोई कुछ, तो इस तरह के वो उज़्रोबा जिनका बोगसपन वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन वो बड़े खुश हैं कि हमें हमारे उज़र कबूल कर लिए गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो आपके इस कदर बदख्वाह है कि अगर आपको कोई बुराई पहुंचती है, अच्छाई पहुंचती है तो उनको बुरी लगती है, और अगर आपको कोई मुसीबत पहुंचती है तो खुशियां मनाते हुए लौट जाते हैं कि शुक्र है हम उनके साथ नहीं गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल हल तरब्बसूना बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, इस जंग के बाद भी तुम हमारे लिए सिर्फ 2 में से एक भलाइयाँ देखोगे, या तो अल्लाह हमें फ़तह देगा या माले गनीमत देगा, और तुम्हारे लिए हम 2 बुराइयाँ देखते हैं, या अल्लाह ताला तुम्हें हमारे हाथों से अजाब देगा या अल्लाह ताला तुम्हें खुद अजाब देगा, तो तुम भी मुंतज़िर रहो और हम भी मुंतज़िर हैं। ऐ नबी उनको कह दीजिए अब इसके बाद फाइनल हो गया। इन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं किया, इन मुनाफिकीन ने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं किया, इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, कोई चंदा नहीं दिया। अब तुम खर्च करो खुशी से या ना खुशी से, तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो डरें इस चीज़ से कि जब अल्लाह के रास्ते में आपको बुलाया जाए और आप कहें हमने नहीं जाना और आपके पास उज़र हो, तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे से को पसंद नहीं करते। इस बात को फिर समझिए, हमारा रब बड़ा गैरत वाला है
اس کو بددلی سے دی گئی چیز اور یہ برے طریقے سے دیا گیا یہ صدقہ خیرات اور یہ چیزیں اللہ کو پسند ہی نہیں. انہوں نے جو دیا بری نیت سے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ صدقہ ریجیکٹ ہو گیا ہے. کل انفقوا طوعا کرہا، تم خوشی سے اب خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے قبول نہیں کیا. لن یتقبل منکم، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے نفقات اور ان کے صدقات کو قبول کرنے کے راستے میں کون سی چیز رکاوٹ بن کر حائل ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، نماز ادا کرتے ہیں تو بڑی کسالت سے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور اے نبی تمہیں ان 3 چیزوں کو یاد کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، نماز ادا کرتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں، ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تمہیں ان کی مال اور اولاد خوش نہ کریں، تم ان کو دیکھ دیکھ کے بڑے تمہیں ان کے مال اور اولاد اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ انہی اطراحتوں میں اپنی زندگی کے آخری دن تک رہیں کہ ہمارے پاس مال، ہمارے پاس اولاد، اور اللہ تعالیٰ کیا ان کو اسی حالت میں دنیا میں لے جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہو. وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اب یہ بھی ایک منافقین کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے جب کسی انسان کی وفاداری کو دیکھنا ہے میرے پیارے لسنرز، تو آپ نے اس کی وفاداری کو اس کی باتوں سے نہیں دیکھنا کہ وہ آپ سے باتیں کیسی کر رہا ہے، کہ کتنی محبت والی باتیں ہیں، اور آپ میری بہن اور آپ یہ اور آپ وہ، آپ نے اس کے ایکشن کو دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلتا کیسے ہے. وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت وہ تفریق ڈالنے کے لیے اور نفرتیں ڈالنے کے لیے اور جسے آپ کہتے ہیں پواڑے پوانے والے، ایسے وہ لوگ ہیں. اور بزدل اس قدر کہ ان کو اب یہ رومیوں سے لڑائی کرنا تو ان کو اس قدر مشکل لگ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر رسیاں توڑاتے ہوئے کہیں دور چلے جائیں، ہمیں تو کہیں رسول اکرم جلدی ہمیں اپنے ساتھ ہی نہ لے جائیں. اور پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقات کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے. مقصد دنیا تھا نا، تو محفلوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو دیکھتے رہتے تھے کہ آپ کس کو کیا نواز رہے ہیں اور کسی کو کیا نواز رہے ہیں، اور اگر ان کی پسند کی چیز ان کو مل جاتی تو خوش ہو جاتے، اور اگر ان کی پسند کی چیز ان کو نہ ملتی تو کہتے دیکھو جی یہ کیسی دوست نوازی ہو رہی ہے، اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں ہمیں تو دے ہی نہیں رہے، یہ دیکھیں جی اس کو فلانے کو دے دیا، ہم نے یہ چیز مانگی تھی ہمیں تو دی نا. اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے وہ منافقین جو کہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے اور جن کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ اگر وہ اس چیز پہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، یہ پیسہ تو کوئی چیز نہیں، اور اللہ ہمیں اور بھی دے گا اپنے فضل سے، اور ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے اچھا ہوتا. لیکن ان کا تو مطمئن نظر ہی دنیا تھی، تو اس لیے ان کو دنیا چاہیے تھی. اب یہاں پہ آ کر آ جاتے ہیں وہ مصارف زکوٰۃ جن پر کہ زکوٰۃ آپ کو دینی فرض ہے، یا دے سکتے ہیں آپ ان میں سے کسی بھی ایک کے اوپر، یا یہ تھوڑی تھوڑی کر کے سب کو دے دیں یا کسی ایک کوئی ساری دے دیں. اور بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. صدقات آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں آپ لیکن جو زکوٰۃ ہے وہ ان مصارف زکوٰۃ پہ خرچ کی جائے گی. انما الصدقات للفقراء، آیت نمبر 60 سورۃ التوبہ کی اگر دوبارہ کبھی آپ کو ریفرنس چاہیے تو آپ یہ ریفرنس نوٹ کر لیں کہ وہ لوگ جن کو کہ زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ یا صدقات نافلہ یا صدقات واجبہ. صدقات واجبہ جو واجب صدقات ہیں وہ فقیروں کو دیے جائیں گے. فقیر کون ہے؟ جو کہ لوگوں کے گھر جا کر ڈور ٹو ڈور مانگتے ہیں، ان کے پاس تھوڑے بھی نہیں ہوتے، سائلین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے پہلے تحقیق ضروری ہے کیونکہ جو آج کے دور کے حالات ہیں اس کے مطابق فقیر وہ جو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین وہ جو کہ ٹھیک یعنی کہ جس کے ہو سکتا ہے کہ پریویس اس کے حالات ٹھیک ہوں، اس کے پاس گاڑی گھر بھی ہو، لیکن اب اس کی جاب وغیرہ کے اعتبار سے، اس کی کاروبار کے اعتبار سے وہ اس قدر اس کی پوری نہیں پڑتی، یا اس کی فیملی اس قدر ہے، یا یہ ہے کہ ایک کمانے والا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، دوائی کے پیسے اس کی ماں کے کافی زیادہ لگ جاتے ہیں، اور وہ اپنی فیملی کو نہیں سپورٹ کر سکتا، اس کے 2-4 بچے ہیں، ایون کہ اس کے پاس گھر میں گاڑی بھی ہے، تو بھی وہ مسکین کے زمرے میں جائے گا کہ جو وہ کماتا ہے اس میں اس کی پوری نہیں پڑتی، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی مد میں ہیلپ کر سکتے ہیں.
اس کے بچے کے اسکول کی فیس دینی ہو، یا اس کے گھر کا بل اگر زیادہ آ گیا ہے، یا واٹ ایور، اس کو بیمار ہو گیا ہے، اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں، تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے. اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اور آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ اس قدر آج کل ان کے حالات ٹائٹ چل رہے ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے. اس کے بعد جو اس زکوٰۃ کا اکٹھا کرنے والا عملہ ہے، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہیں. اور وہ جو نو مسلم ہیں یا جو اسلام کی طرف جن کی رجحان ہے، آپ ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے، کوئی گفٹ وغیرہ دینے کے لیے ان کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. اور کسی کی گردن چھڑانے کے لیے، جیسے کہ کسی کو ناجائز مقدمے میں کوئی پھنسا ہوا ہو، وکیل کرواتے ہیں اس کو، تو اس کی بیل کروانے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی اس طرح سے کوئی مریض ہے جس کی گردن پہ کوئی بیماری کا بوجھ ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ بھی کوئی جس نے کسی کو گارنٹی دے دی ہے کسی کے قرض وغیرہ کی اور وہ پھنس گیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی ہیلپ کر سکتی ہے مسلم کمیونٹی زکوٰۃ کے پیسوں کی. اور کسی کی والغارمین، اور قرض خواہوں کے لیے، اور وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، اور وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، اور ویسے کوئی ایپ وغیرہ لانچ کرنے کے لیے، ان جگہوں پر صدقات واجبہ یا آپ کی زکوٰۃ خرچ ہوگی. یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس لیے اب آپ اس میں کچھ نہیں بول سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین، یہ منافقین کا جواب بھیجا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے پسند کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بھی یہاں پر بتا دی ہے. ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں، اب آ کر عذر خود پیش کرے ہیں، نبی کریم ان کے عذر تسلیم کرے ہیں، تو باہر جا کے کہتے ہیں اے کانوں کا کچا، جو کہتے ہیں سن لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں یہ بدتمیزی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کانوں کا کچا نہ ہوتا تو تمہارے لیے مشکل ہونی تھی، یہ تمہارے لیے خیر ہے کہ اس کے جو بھی تم کہتے ہو وہ سن لیتا ہے، اور یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. اور وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم پیدا کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اب آگے منافقین کے بات چلیں تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو منافقین ڈر جاتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں تو نازل نہیں ہو گئی. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. تو کیا پتہ چلتا ہے اسے؟ جو منافق بندہ ہوتا ہے نا وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے جو اصل والا اندر کی حالت ہے وہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو اس بیچارے کو ہر وقت ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، وہ ایکٹنگ کرتا رہتا ہے ہر وقت، اور منہ پہ میٹھی میٹھی مسکراہٹ، اور آپ کے سامنے بڑا آپ کا خیر خواہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب کبھی ان کا کوئی نفاق سے نکلا ہوا کوئی لفظ پکڑ لیتا ہے کوئی، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کہا تھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ نے سیریس لے لیا، یہ تو بالکل مذاق تھی. تو دیکھیں ہماری محفلوں میں ایسی کیسی باتیں ہوتی ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں آپ نے یہ بات کی، نہیں غصہ نہ کرنا، مذاق میں بات کی تھی، آپ نے تو سیریس ہی لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. یہ جو مذاق ہے یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا ہی ہونا تھا تمہاری نظروں میں. کیا کبھی تم نے اپنی ماں کا مذاق اڑایا ہے، اپنے بیٹے کی شکل کا مذاق اڑایا ہے، اپنی شکل کا مذاق اڑایا ہے؟ کیا کبھی اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل کا مذاق اڑا کے ہنسے ہو اپنے اوپر؟ اپنی فوج کا مذاق اڑاتے ہو، اپنے ملک کا مذاق؟ اب مذاق کس کا ہم اڑاتے ہیں؟ جس کو ہم سیریس نہیں لیتے یا جس کو ہم نیچا دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حرکتیں غلط ہیں. لا تعتذروا، عذر اور بہانے مت بناؤ، تمہارا کفر واضح ہو چکا ہے. اگر تمہاری ایک جماعت کو ہم معاف کریں گے تو ایک کو ضرور عذاب دیں گے. ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں عذاب دے کے تمہیں معاف کرے. تمہارا کفر اور تمہارا نفاق اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے کھول کر واضح کر دیا ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں بعض کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، اچھائی کو نیچا دکھاتے ہیں. تو آج مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس میں 80% کانٹینٹ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ منافقت پر مبنی ہے، کہ برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اچھائی کو نیچے دکھایا جا رہا ہے. ٹی وی ڈرامہ انڈسٹری میں جو بھی اس وقت تھیمز لے کر وہ لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں، وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان چیزوں کو وہ غلط لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں جو کہ انسانیت کے لیے فائدہ ہے. سمپل سی عورت مارچ کی مثال آپ لے لیں کہ ہم انسانوں کو
وہ اس راستوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان ہے، دہ ہے۔ تو منکر کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ جو بھی کوشش کرے گا، خواہ وہ فلم بنائے، خواہ وہ زبانی بات کرے، خواہ وہ کوئی چینل بنائے، کسی فورم پہ بات کرے، وہ منافق ہے۔ اور جو نیکی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھی روکتے ہیں، وہ اللہ کو بھول چکے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ منافقین فاسق ہیں، اللہ نے ان کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، کفار سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کو کافی ہے اس لیے دنیا میں وہ جو میس کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ وہ جو پوترے ہوئے ہیں نا اپنے یہ زوم باطل میں، اور اپنے آپ کو بڑی کوئی توپ چیز اور اپنی باتوں کو بڑی کوئی عقل مندی والی باتیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی ان کے اس باطل زوم میں رہنے دو، ان کو جہنم بھی کافی ہے۔ یہ ان کو لعنہم اللہ نے ان کو لعنت کر دی، ان کے لیے عذاب مقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو جو یہ لوگ تھے، ان کو کیا قوم نوح، عاد اور سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کا پتہ نہیں چلا؟ ان کے انجام دیکھو، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دینے کا انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ قرآن کیا ہمیں دکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ زندگیاں نہ دیکھو، انجام دیکھو۔ زندگیاں نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی آپ کی آئیڈیل لائف ہو، جیسے آپ گزارنا چاہتے تھے ہمیشہ، اس کو گھر ملا ہو، کاریں کوٹھیاں ملی ہوں، اس کو خوبصورت جسم ملا ہو، لیکن اس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس کے برخلاف مومن یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ مومن ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور طیب گھر فی جنات عدن، عدن کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور کتنے تحفے مل رہے ہیں، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، یہ گھر لے لو، یہ باغ لے لو، یہ طیب مسکن لے لو، یہ جنات عدن لے لو، اللہ کی رضامندی لے لو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے، کہ ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین، یہ جو منافقین ہیں نا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ٹیکنیک ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ منافقین کی عادت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادت بتائی کہ غلط بات بھی کرتے ہیں اور بعد میں مکر بھی جاتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے غلط بات بھی کی اور جھوٹ بولتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو ہم نے کی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان حرکتوں کے بعد ان کے دلوں میں اللہ نے قیامت کے دن تک نفاق کو لکھ دیا ہے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو خلاف کیا اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔ منافقین جھوٹ بولتے تھے، کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ منافق کی تو بیسک عقیدہ ہی خراب ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اور تمہارے سامنے کیسے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ اور یہ منافق اور کیا کرتے ہیں؟ یہ متطوعین من المؤمنین، اب چونکہ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے آپ کو سارا بتایا ہے کہ یہ جو غزوہ تبوک تھا، یہ ایک بڑا مشکل ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ان کی جو طاقت، جس طاقت سے ان کا مقابلہ تھا، وہ بڑی سپر پاور تھی اپنے وقت کی۔ تو اس وقت یہ کمپلشن تھی کہ مسلمانوں کو سب نے جانا ہے، اور یہ کہ ہر بندہ چندہ دے گا، کنٹریبیوٹ کرے گا تاکہ ہم جنگ کی تیاری کر سکیں۔ تو یہی وہ موقع تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا پورا سامان اور حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا تھا۔ اب چونکہ یہ کمیونٹی میں ایک عام اعلان ہو چکا ہے کہ کنٹریبیوشن دیں آپ اپنی، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، تو کچھ لوگ جو تھے وہ تھوڑا دیتے تھے، مطلب کہ کچھ مسلمان تھے جو مزدور پیشہ تھے،
सारा दिन मजदूरी करते थे और जो वो कमाते थे वो लाकर उस चंदे में जमा करवा देते थे, और जो मुसलमान थे ज़्यादा गनी वो अपने हिसाब से खर्च करते थे। अब ये मुनाफिकीन उन लोगों के वहाँ पे उस महफिल में बैठे रहते थे और देखते रहते थे कौन क्या दे रहा है, और जो थोड़ा देते थे कहते थे लो जी इसके साथ तो हमने जंग जीत ही लेनी है ना, इतने थोड़े से पैसों से क्या होना है, और जो कोई ज़्यादा देता था तो कहते थे लो जी आगे दिखावा करने के लिए। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों ने उन मोमिनों के साथ तान और तशनी करते थे, उनका दिल दुखाते थे। तो अब आइए उस आयत पढ़ के जिसमें अल्लाह ने फरमाया इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिरुल्लाहु लकुम। ए नबी उनके लिए इस्तगफार कर या ना कर बराबर है। अगर तुम 70 बार भी उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगोगे तो अल्लाह ने कबूल ही नहीं करनी। तो कौन कहता है कि नबी की दुआ अल्लाह ज़रूर सुनता है और कभी रद्द नहीं करता। कुरान को उसने समझ के पढ़ा होता तो उसको पता चलता कि अल्लाह अपने नबी की दुआ उसी सूरत में सुनता है जब उसका अपनी मर्ज़ी होती है। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो नबी की दुआ भी कबूल नहीं होती। इन मुनाफिकीन के हक़ में ए नबी आप 70 बार भी दुआ मग़फ़िरत करेंगे अल्लाह ने सुननी नहीं। ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो पीछे रह जाने वाले ये जो है ना, फ़रिहल मुख़ल्लफ़, फ़रह का लफ्ज़ मतलब होता है बड़ा खुश होते हैं, इतराते हैं, बड़ा खुश हो गए पीछे रह रह कर ये मुनाफिकीन, और इस चीज़ को नापसंद किया कि अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में अपनी मालों और जानों से जिहाद करें। और जो मुसलमान जा रहे थे उनको कह रहे थे इतनी गर्मी है पागलो, तुमने जाके क्या करना है। कुल ला तनफिरू फिल हर्र कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून। उन्हें कहो कि दोज़ख की आग ज़्यादा गर्म है, काश कि तुम्हें पता हो कि दोज़ख की आग कितनी गर्म है। अब तुमने इस वक्त ये मुसलमानों को कहते थे दूर ना जाओ, इतनी दूर का तकरीबन 750 मील की मुसाफत पे था वो, शुमाल के साइड पे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, और उनको चाहिए कि थोड़ा रोएं और ज़्यादा, थोड़ा हंसें और ज़्यादा रोएं जो उनके साथ होने वाली है ना। अगर उनको पता चल जाए तो पीछे रह जाना अल्लाह को नहीं पसंद। याद रखिएगा अल्लाह ताला को एक एक्टिव कैरेक्टर पसंद है। आपने वो याद कर लें वो जो बनी इसराइल ने किया था, काम चोरी और बहाने बनाना और पीछे रह जाना और नबी की बात ना माननी, और फिर उसके बरखिलाफ़ हज़रत इब्राहीम अल्लाह की बातों को लेकर खड़े होने वाले और पूरा करने वाले। तो जो पीछे रह जाते हैं ना हम, ये अक्सर आम मुकामात पे भी किसी के घर में कोई काम हो तो जी मेरे से तो नहीं होता, तो नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें। किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने का काम हो तो ख़ुद आगे बढ़कर उसकी हेल्प किया करें। अल्लाह को ऐसे बंदा बड़ा पसंद है जो कि एक्टिव भी हो और साबिकून आगे बढ़ जाने वाले हो। तो नमाज में भी इसीलिए फरमाया गया कि जो तकबीर ऊला के साथ जाकर मिलते हैं और सबसे पहली सफ़ में खड़े होते हैं उनकी सफ़ फरिश्तों की सफ़ के बराबर होती है, क्योंकि इनके अंदर ये एक एक्टिव लोग थे ये कि इन्होंने सबसे पहले जाकर जमात में शामिल हुए। तो जब आपने रमज़ान में अगर आपने कहीं पर तरावी की नमाज़ पढ़ने जाना है, नमाज के लिए जाना है, तो एक्टिव हो, ये नहीं कि बैठे रहें और फिर जब पहली दूसरी रकत निकल जाए तो आप जाएं मस्जिद में। अल्लाह को पीछे रह जाने वाले लोग नहीं पसंद, काम चोर लोग नहीं पसंद, सुस्तुल वजूद लोग नहीं पसंद। एक्टिव हों और अपने काम को करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़कर वो काम करें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात, ए नबी अगर वो मर जाए आपने उनकी जनाजे पे भी नहीं जाना और उनकी कब्र पे भी खड़े नहीं होना, कभी भी नहीं करना। ये अब्दुल्ला बिन उबई ना जब मर गया ना रईसुल मुनाफिकीन, तो उसका बेटा जो सच्चा मुसलमान था उसने आकर नबी करीम से दरख्वास्त की कि मेरे बाप की कब्र पे जाकर नमाज जनाजा पढ़ दीजिए। आप उसकी कब्र पे गए तो उमर ने आपका दामन पकड़ लिया, आज अल्लाह के नबी उनके लिए दुआ मग़फ़िरत के लिए तो अल्लाह ने आपको मना किया हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे मना नहीं किया, अल्लाह ने मुझे चॉइस दी है, इस्तग़फ़िर लहुम व ला तस्तग़फ़िर लहुम, मैं उनके इस्तग़फ़ार करूँगा। ये मेरे नबी की रहमत थी। लेकिन जब वो उसकी कब्र पे गए तो अल्लाह ने कहा ए नबी उनकी कब्र पे भी खड़े नहीं होना, उनके लिए दुआ नहीं मांगनी। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, वो मर गए और वो फासिक थे। और तुम्हें नज़र आते हैं उनकी माल और उनकी औलादें, अल्लाह ताला को उनकी माल और औलाद की ज़रा भर भी परवाह नहीं। ये इनकी माल और
اولادیں ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے تو زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب کوئی صورت آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لا کر جہاد کرو، تو جو ان میں سے دولت مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں۔ رضو بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہنے میں بڑا خوش ہو گئے، اور ان کے تو اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور وہ نہیں سمجھتے۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایسے باغات کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بہانے بنانے والے اعرابی آئے کہ ان کی اجازت دے دی جائے، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہنے میں بڑے خوش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو سمجھ آ گئی یہ بات؟ پیچھے رہ جانا بغیر کسی عذر کے، نیکی کے کام سے ہٹ جانا، یہ باتیں بہانے بنانا، کام چوری کرنا، کسی کام کو کرنے کا آپ کو موقع ملے اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہم سے تو نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن کیا سب پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی عطاب کا نشانہ بننا پڑا تھا؟ نہیں، وہ جن کی جینون ریزن تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایگزمپشن بھی دی اور ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو یہ ایک لیڈر بحیثیت ہے، لیڈر آپ اگر کہیں پہ لیڈ کر رہے ہیں نا، آپ نے لوگوں کو کوئی ڈیوٹی سونپی ہے، تو آپ نے پھر ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے، نہ ہی یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کا عذر قبول کرتے رہیں، اور نہ ہی یہ کہ جس کا جینون عذر بھی ہو اس کو بھی آپ ایگزمپشن نہ دیں۔ آپ نے ایک بیلنس مینٹین رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو بتایا کہ وہ لوگ جن کا جینون ریزن تھا، جینون ریزن کیا تھا؟ یہ غریب، یا تو وہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، نہ سواری تھی، اتنی دور 750 میل پیدل تو نہیں جا سکتے تھے نہ، اور یہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ معذور تھے، جن کے پاؤں وغیرہ ٹوٹے ہوئے تھے، یا کوئی ایسے مسلمان تھے جو مریض تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان جینون عذر کی وجہ سے ان کو نہ ہی گناہ گار سمجھا ہے اور نہ ہی ان کو جانے کے لیے ترغیب دی ہے کہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا۔ عذر کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نہ ہی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہوں نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر قبول کر لیا ہے۔ عذر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گناہ گار سمجھا ہے جن کے پاس پیسہ تھا، جو غنی تھے، جو صحت مند تھے، جو جا سکتے تھے اور جان بوجھ کے بہانہ بنا کر نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، اور بڑا خوش ہو گئے کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی اس جہاد جہود سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر آ کر ہمارا 10واں پارہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے